बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के ज़ेर एहतमाम किताब और चाय के उन्वान से एक शानदार अदबी नशिस्त मुनक्किद हुई। इस महफिल में अदब दोस्त कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में मशहूर व मारूफ अदीब और मुहक्किक जनाब बशीर कमर की नई तसनीफ़ अजायबात काहिरा की तकरीब रोनमाई पेश की गई। सदारत मुजीब अख्तर ने की, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ गज़नफ़र हाशमी ने अंजाम दिए। खुसूसी शिरकत सदर PAGH ह्यूस्टन सिराज नारसी ने की, जिन्होंने अपनी तकरीर में मुसन्निफ़ को खिराज तहसीन पेश किया और इस तसनीफ़ अजायबात काहिरा को एक अहम इल्मी इजाफ़ा करार दिया। ये प्रोग्राम 14 सितंबर 2025 को पाकिस्तान सेंटर के जिना हॉल बेसोनेट स्ट्रीट ह्यूस्टन में मुनक्किद हुआ। शुरका ने इसे एक यादगार और इल्मी महफिल करार दिया, जहां अदब, तहकीक और मुकालमे के साथ साथ चाय का जायका भी शामिल रहा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की ये अदबी काविश उर्दू अदब की तरवीज में अहम किरदार अदा कर रही है और कम्युनिटी को यकजा करने का जरिया भी साबित हो रही है। आपको खुश हम लोग इतना खुश हैं कि आपको बताने से आप दोनों से मिलते हैं। कब आए की मेरी बीवी है। मैं जब देखता हूँ तो मैं अपने पे ये मैं 3 साल पहले किया ये कायरा का सफर। कायरा का 3 साल पहले किया। हाँ, 3 साल पहले किया और मैं उस चीज़ों को याद नहीं रखता था, इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं है। मैं उसको विजुअलाइज कर लेता हूँ। मैं बैठा हुआ उस जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ का ये वाक़या है, जहाँ का ये किस्सा है, जहाँ की ये कहानी है। मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ और उसको मेरी आंखों के सामने मैं फिर चलता फिरता महसूस करता हूँ अपने को उन जगहों पे। इसीलिए मैं सारी किताबें रात में लिखता हूँ कि रात में कोई टेलीफोन नहीं, कोई बच्चों को आने जाने नहीं, कोई किसी का नहीं। तो मैं ये करता हूँ, वो सारी पूरी किताब में ये मुझे बाज़ों का यकीन नहीं आता कि ये किताबें मैंने लिखी हैं। मैं आंखों के सामने समंदर को ले आता हूँ और वो सारा का सारा विजुअल करता हूँ। जिस कमरे में जाता हूँ ये करता हूँ। मेरे घर का लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है और खुला भी है। अब मैं मजमून लिख रहा था फिर उन दिवसों पे, तो रात को मैं अपने कमरे में बैठा यूसुफ में मजमून लिख रहा। अब ये यकीन करना ना करना आपका काम है, लेकिन मैंने महसूस कर रहा हूँ कि जैसे दूसरे मेरे सामने है। फिरौन यूसुफ जैसे मेरे सामने है और मैं उसी दौर में दाखिल हो गया हूँ
اسی دور میں فرعون کے دور میں داخل ہو گیا ہوں اور فرعون کے سامنے ہوں، اور میں دل میں اپنے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ فرعون تو کیا ہوا ہے، تو یہ بھی میری طرح آ گئی. اور پھر فرعون سے میرا مکالمہ ہوتا ہے. میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کیوں بنانا چاہتے ہوئی؟ میرے اندر تو بنیادی طور پہ ایک اخبار نویس ہے نا. میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ خدا کے قریب ہو جاؤ. دیکھا اور اس کا میں نے الٹا لکھ دیا اور مری کا دو دربار میں لکھا. تو میرے اسکول میں وہ سالانہ مجلہ تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا. اندر سے روح کانپی کہ تو خدا کو کیسے پکارے گا. میں نے کہا یا اللہ، اے خدا ہوگا، اور اگر مجھے خدا نے روک دیا تو خدا نے مجھے کہہ دیا کہ تم اب نہیں جاؤ. میری جو آواز خدا نے سن لی، تم کیا کرو گے؟ بیوی تمہاری، بچے تمہارے، خدا کی بات انکار کرو گے کیسے؟ اور یہ سوچ میرے ذہن میں جب آئی تو میرا وجود کانپ گیا. لمبے بھر کر سوچیے، اگر یہ منظر، یہ جذبات آپ پہ تاری ہو جائے تو آپ کا کیا بنے گا؟ میری ٹھنڈا پسینہ آ گیا اور ہر لگا دو گئی، میں سو نہیں سکا. اور صرف ایک بات تھی کہ اگر خدا نے مجھے بلا دیا کہ ادھر آؤ تو میں کیسے جاؤں گا؟ میں خدا کا حکم کیسے ٹالوں گا؟ اور خدا نے کہا کہ چلو میں تم پیغمبری دیتا ہوں، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تم یہ رک گیا تو تم کیسے رکو گے؟ یہ جو سوچتا رہا میرا دماغ خراب ہوتا گیا. اور صبح 5 بجے قریب میں کرسی پر بیٹھا سو گیا. اور اس کے بعد صبح اٹھا میں 6:30 بجے چلتا. میں نہا دھو کے تیار ہوا، میں روانہ ہوا کوئتور پہ جانے کے لیے. تو معلوم ہوا وہاں جا کے کہ پہلے مجھے اوپر جانے کے لیے، کوئتور پہ جانے کے لیے پہلے سینٹ کیتھرین چرچ پہ جانا ہے. اب مجھ پہ اسلام تاری ہو گئے. میں نے کہا میں تو چرچ میں نہیں جاؤں. وہ ڈرائیور کہنے لگا مجھ سے کہ نو سر، یو ہیو ٹو بائی پاس اٹ، بٹ دیر از اونلی ون وے ٹو گو دیئر. خیر میں نے اس کی بات سنی. میں نے کہا چلو چرچ میں جا کے دیکھتے کیا ہوا. لیکن چرچ میں جانا وہ اس طرح سے بڑا اچھا تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت الیاس علیہ السلام کی ساری وہاں پہ زیارتیں دیکھی. جو ان کا کنواں ہے، اگر آپ پتہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی جو شادی ہوئی سپورہ سے، وہ اس کنویں پہ حضرت شعیب کی بیٹی نے پانی دیا تھا. بے شک وہ کنواں دیکھا. پھر وہ میوزیم دیکھا، بڑی اچھی جگہ، 2-3 گھنٹے لگائے وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد پھر آگے گیا تو پھر اونٹ پہ بیٹھ کے وہ اوپر گیا. تو کوئی دور پہ جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بڑھاپے میں ایک لمبی ریس پہ جاتے ہیں. لوگوں میں طاقت نہیں ہے لیکن خمار ہے، جذبہ ہے.
اور آپ سوچتے ہیں چل دیں گے، لیکن بہت مشکل کام ہے. 1 کلومیٹر کا راستہ وہ ایسے جانا، بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے پہاڑی ہیں، وہ کوئی بھی چیز نہیں. تو وہ وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا اپنے چاروں طرف کوئی بنگالی تو نہیں، کوئی پاکستانی تو نہیں، کوئی انڈین تو نہیں، کیونکہ میں نے خدا کو آواز دے دی. اور یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. وہاں پہ تلقی دل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ خدا میری آواز نہیں سنے گا. جو میں نے اپنے خدشات آپ کو بیان کیے وہ ذہن میں، تو میں نے وہاں سے دیکھا کوئی بنگالی نہیں، وہ 3 میرا خیال ہے 7 لوگ تھے وہاں پہ، وہ سال کو جاتے نہیں وہاں پر. تو 7 لوگوں موجود تھی. میں دیکھا کوئی بنگالی تو نہیں ہے، پاکستانی تو نہیں کوئی. اگر کوئی ہوتا تو میں آواز نہیں لگاتا. جب دیکھا کوئی نہیں، بے فکر ہو گئے تو میں نے آواز لگائی، یا خدا، اور کان لگا کے سنو. آواز لوٹ کے نہیں آئی. میں نے فلمیں دیکھی تھی کہ آدمی وہ جب پکارتا کسی کو تو وہاں سے گونچی آواز گونچی آتی ہے. کاپن بول رہا ہے یا خدا سے آواز، یا خدا، جو اپن پکارا تو لوٹ کہتے آواز. تو آواز نہیں آئی تو دل تھوڑا سا مطمئن ہوا. میں نے دوسری آواز لگائی، یا اللہ، پوری طاقت سے آواز لگائی، یا اللہ، کیونکہ ادھر کو مجھے تو کوئی سنا نہیں سمجھو نا. لیکن پھر میں نے غور کیا، آواز لوڑی نہیں. تھوڑی سی جہالت بندی. تیسری بار میں نے کہا کہ اب پھر آواز لگاؤں. پھر میں نے او مائی گاڈ، اور پھر میں نے سنا کوئی آواز نہیں. تو میں نے کہا میری دعا قبول ہو گئی. جو آواز لوٹ کے نہیں ہے، یہ آواز میری قبول ہو گئی. اور میں پھر وہاں سے اتر کے آیا. اور دوسرا جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ اب میں اس حال میں بنا ہوا کوئی بھی آدمی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ میں بالکل دیکھا وہ عام آدمی کے پس کی بات ہے. آپ لوگوں کی سماعتوں کو بہت شکریہ، سننے کا بہت شکریہ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. حضرات، زندگی کا عشق وہ عشق ہے جو آپ کو دل و جان سے بامقصد زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے. وہ آپ سے نہ صرف یہ کہ ایسے نصب العین کا تعین کرواتا ہے، مصائب و تکالیف کو برداشت کرنے کی طاقت، استقلال ثابت قدمی، ہمت اور بلند حوصلے، یہ سب ان کی کتاب میں اور ان کے سفر میں ہے. اور نہ مسائل حالات میں نصب العین کے حصول کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے اور ہموار کرنے میں شامل ہے. آخر میں پوری کتاب پر نظر ڈالیں تو ہمیں اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ باب سامنے نظر آتا ہے. اس میں کوہ طور کا تذکرہ ہے، اپنے اپنے وقت کے فرعونوں کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، ابو الہول کے بارے میں معلومات. اب اسلامی تہذیب، روحانیت اور جمالیات کے علاوہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے جس میں حضرت امام حسین، سیدہ زینب، امام شافعی، جامع الازہر اور قلعہ صلاح الدین ایوبی کے علاوہ ہمیں دریائے نیل کے بارے میں انکشافات جو ہم بچپن سے سنتے ہیں. پورا مصر آپ کے سامنے ہے. نیل کی موجوں میں
فرعونوں کے تکبر کو بہتے دیکھا انہوں نے، جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ جامد نہیں بلکہ نیل کی طرح بہتی رہتی ہے۔ بے شک اولیاء کرام کی خاک آلود گلیوں میں عز و انکساری کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ان لوگوں نے۔ سیدہ نفیسہ کا آستانہ جہاں رقت دعا بن کر اترتی ہے، اور وہ احرام جو بظاہر پتھروں کی تلاش سے وجود میں آئے، وہ ہمارے لیے خوف، پھر فخر اور فنا کے اشارے۔ قاہرہ کے سفر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ماضی کبھی مٹی میں دفن نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت زینب کا مزار، وہ حضرت زینب جو علم میں اماموں کی استاد ہیں اور عبادت میں زاہدوں کی رہنما۔ آخر میں قمر بشیر انہی کمیاب بلکہ نایاب لوگوں میں ہیں جنہیں زندگی سے بے پناہ عشق اور جن سے ملنے والا زندگی سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میری ایک پریشانی ہے خواتین و حضرات، میری پریشانی یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ کر اپنی بیگم صاحبہ کو سنانے کی غلطی کی، اور اب اس وعدے کو کس طرح پورا کروں کہ وسوسے میں مبتلا ہوں کہ انہیں کیسے باور کرواؤں کہ قاہرہ جانا جان جوکھوں کا کام ہوگا، کیونکہ واپسی پر انٹری ویزا نہ ملا تو کیا ہوگا۔ لگتا ہے مجھے بشیر قمر صاحب کو ایسی کتابیں لکھنے سے دور رکھنے کی کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلی، پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلی، لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اپنے۔ شکریہ۔ مصر کا سفر اور عجائبات قاہرہ لکھنا کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ قوانین فطرت، دین کے اصولوں اور معاملات کو سمجھنا کوئی ان دونوں سے سیکھے۔ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور سیانے کہتے ہیں کہ انسان کو دو قسم کی طاقتیں عطا ہوئی ہیں، ایک کرنے کی اور دوسری طاقت سہنے کی۔ یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کرنے کی طاقت کوئی کام۔ زاہد بابر بھائی، شکریہ۔ خواتین و حضرات، جب بشیر قمر صاحب نے عکس قمر لکھی تو وہ اپنی زندگی کا ایک آئینہ ہمارے ہاتھوں میں تھما رہے تھے۔ جب گفتار قمر لکھی تو ہندوستان کی سرزمین پر بکھرے ہوئے لفظوں اور جذبوں کو سمیٹا اور گنگا جمنا کی تہذیب کی دھڑکن سنا رہے تھے۔ بہت اچھا۔ اور جب ارض مقدس لکھی تو فلسطین کا روح پرور سفر انہوں نے ہمیں بھی کروایا، اور یروشلم کی مقدس فضاؤں میں تاریخ، ایمان اور قربانی کی خوشی محسوس کی۔ پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلیں، لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اپنے۔ میرے لیے یہ کتاب عجائبات قاہرہ ایک کتاب نہیں بلکہ تاریخ کی تہوں میں اتر جانے والا بیان ہے۔ تسلیم قمر کہتی ہیں کہ میں گواہ ہوں، غور سے سنیے، میں گواہ ہوں ان لمحات کی جب ہم نے احرام مصر کے سامنے وقت کو خاموش پایا، اور جب مزاروں پر حاضری دی تو ہم نے مصر میں ماضی کی سرگوشیاں سنی۔ خاموشی اور سرگوشیوں کی کیا خوبصورت مثال ہے، ان دو لفظوں میں انہوں نے ایک تاریخ بیان کر دی۔ سینٹ کیتھرین چرچ دنیا کا قدیم ترین اور بہت ہی فعال عیسائی چرچ ہے۔ یہاں مذہب ایک محدود نام نہیں بلکہ عیسائیت کی عبادت، اسلام کی شفقت اور یہودیت کی روایت ہے۔ انہوں نے وہاں کوہ طور پر حاضری دی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا۔ وہاں انہیں اسٹیپس آف ریپینڈنس، جسے ہم کہتے ہیں توبہ کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑا۔
کہاں بلند یہ طور اور کہاں تیری معراج. آپ کے لیے ہے. کہاں بلند یہ طور اور کہاں تیری معراج. کہاں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. کیا بات. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. بشیر قمر نے جب وہاں دعا کی, غور سے سنیے, بشیر قمر نے جب وہاں دعا کے لیے آواز لگائی تو آواز لوٹ کر نہ آئی, نہ گونجی. لکھتے ہیں میرا ایمان ہے کہ جب صدا خدا تک پہنچ جائے وہ واپس نہیں آتی. بے شک وہ دعا لوٹنے کے لیے نہیں, قبول ہونے کے لیے ہے. بے شک بے شک. میں کہتا ہوں کاش وہ دعا مجھے مل جائے, بلکہ ہم سب کو مل جائے. آمین آمین اللہم آمین. میں شکر ادا کرتا ہوں بشیر قمر کا کہ وہ میمفس, مصر کا دوسرا دارالحکومت وہاں بھی ہوا ہے, اور ان کا شکریہ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے مجھے بھی آدھا حج کروا دیا کہ میں یہاں میمفس ٹینیسی ہو آیا بلکہ رہ آیا ہوں. عجائبات قاہرہ. قاہرہ کا مطلب ہے فتح کرنے والا یا غلبہ پانے والا, جس کا مطلب ہوتا ہے آسمان پر چمکنے والا ستارہ. بشیر قمر نے صرف کتاب نہیں لکھی, ایک سوچ بھی ہمارے دلوں کی جاگی. غور سے سنیے کہ فرعون جوسر جو اس وقت کا بادشاہ تھا, جس نے سوچا کہ اگر ستارے ہمیشہ رہتے ہیں تو انسان ہمیشہ کیوں نہیں رہتا. یہ سوچ ہے. جس طرح اس کتاب میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا تاریخی تذکرہ ہے, آپ سب نے فلم 10 کمانڈمنٹس میں دیکھ لیا ہوگا. انہوں نے قاہرہ میں یہ غور سے سنیے یہ والی بات کہ جس طرح انہوں نے قاہرہ میں ایک بہت متبرک اور مقدس مقام بھی دیکھا, یعنی الحسین مسجد, جہاں امام حسین کا سر مبارک 250 سال فلسطین میں رہا. پھر خلیفہ الفاضل نے حضرت امام حسین کو قاہرہ منتقل کرنے کا حکم دیا. 31 اگست 1153 عیسوی میں اشتقلان پہنچا اور اب جامع ازہر کے خان الخیلی میں دفن ہے. یہ بات شاید ہی کسی کو معلوم ہو جو انہوں نے معلوم کر کے حضرت امام حسین کے بارے میں بتائی. بشیر قمر اور ان کی بیگم بہت جگہوں پر اور بہت مزاروں پر اور بہت ساری مساجد میں حاضری دی, اور خاص طور پر کوہ نور بھی پہنچے. کوہ طور ایک ایسی مثالی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا ملا اور وہ خدا سے ہم کلام بھی ہوئے. کوہ طور سینٹ کیتھرین سے اوپر ہے اور اسے ماؤنٹ سینائی بھی کہتے ہیں, جہاں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور انہیں پیغمبری ملی. خدا کی دین. موسیٰ سے پوچھئے احوال, آگ لینے جائیں پیغمبری مل جائے. بے شک بے شک. آہنی ہمت اور حوصلہ ان دونوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. جس کام کا ارادہ کر لیں وہ کر گزرتے ہیں, خواہ اس میں مشکلات ہی کیوں نہ ہو. قدم آگے بڑھا کر پیچھے سمجھ جائیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک میرا رب ہر شے پہ قادر ہے. الحمدللہ میں یہاں پر ہوں, بہت خوش نصیب ہوں جس کو اتنا چاہنے والا شوہر ملے. اور یہ صرف چاہنے والا نہیں, الحمدللہ یہ فرحانہ جب یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی جانتی ہیں کہ پچھلے 45 سال ہو گئے جس درخت کے سائے میں نے گزارے, اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے مجھے بہت نعمتیں دی. میں کتاب کے بارے میں اس لیے زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ ہر شخص اس کے بارے میں بول رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی قمر بشیر کیا ہے.
جیسا کہ ابھی آپ نے اس میں دیکھا کہ تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر سے یہاں آئے، امریکہ بہت کام کیے اور کوئی کام چھوڑا نہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور ہر وہ کام کیا جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی میرا رب صرف ان لوگوں سے لیتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے. ہر کسی سے وہ امتحان نہیں لیتا. کمر بھی اللہ کے امتحان کی زد میں آئے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو اسٹروک ہوا تو ہمارے گھر کے در و دیوار خاموش ہو گئے. ہر شخص نے بولنا چھوڑ دیا کیونکہ کمر نے بولنا چھوڑ دیا تھا. رب نے ان سے بولنے کی صلاحیت لے لی تھی، سوچنے کی صلاحیت لے لی تھی، چلنے کی صلاحیت لے لی تھی. اور کافی عرصہ اس طرح گزرا کہ ہمیں لگتا تھا کہ دنیا یہاں پہ رک گئی ہے، آگے دنیا نظر نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے کمر سے کہا کہ دیکھیں زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، جہاں آپ رک گئے وہیں آپ کی موت ہو گئی. کیونکہ جب انسان رک جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہتا. اب زندگی کا کوئی فوکس بنائے، کسی چیز کو ٹارگٹ کرے کہ مجھے یہاں جانا ہے، تو راضی نہیں ہوئے. بہت کوشش کی. میں نے کہا آپ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے آپ لکھیں، کاغذ پہ تحریر کریں. تو کہنے لگے میں لکھ نہیں سکتا. ان کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ اب ہاتھ کانپتے ہیں، لکھ نہیں سکتے، تو کچھ فرق پڑ گیا. مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرو تسنیم آپ لکھو میں بولتا ہوں. تو اسے میرا مقصد حل نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کہا پھر تو وہی یہ رکے رہیں گے نا. لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، جتنا بھی لکھیں، تھوڑا لکھیں زیادہ لکھیں لیکن لکھیں. اور الحمدللہ انہوں نے اپنی یادیں جمع کی اور لکھنا شروع کیا تو وہ عکس کمر بن گئی. اور اس کتاب میں آپ کو حقیقت میں ان کا عکس نظر آتا ہے کہ کتنی محنت کر کے وہ کمر بنے. اور اللہ کا شکر ہے وہ کتاب جب لکھ لی انہوں نے، اس کے بعد زندگی نے بھی ان کو آہستہ آہستہ چلنا بھی سکھایا، بولنا بھی سکھایا، تھیراپی بھی ہوتی رہی. اور الحمدللہ اللہ کا شکر آج وہ چل بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں. اور جس بندے کو لکھنا نہیں آتا تھا آج وہ 4 کتابوں کا مصنف ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے جب اپنی دوسری کتاب لکھی، وہ ہمارا پہلا انڈیا کا سفر نامہ تھا. جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ کمر 18 سال میں شادی ہوئی تھی، اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا مانگوں. میں ان کو کہتی مجھے حج پہ لے کے جائیں، مجھے عمرہ کروائیں. لیکن میں نے ان سے کہا مجھے وہاں پہ انڈیا میں وہ جو دربار ہے اجمیر شریف میں، وہاں جانا ہے. تو اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انڈیا کا ویزا لگے گا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ویزا نہیں لگتا. لیکن جو چاہا رب نے اس طرح پورا کیا کہ سمجھے خواہش کرتی چلی گئی، پوری ہوتی. الحمدللہ 2 حج کیے میں، کمر نے 18 حج کیے میں، 11 حج کیے میں ماشاءاللہ. اور عمرے اتنے کیے میں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اس کے بعد سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جہاں میرے نبی پاک نے امامت کروائی اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نماز ادا کی. اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کوئی نہیں. میں نے کہا نا جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا رب نے وہ بھی دیا. اور ایسا ایسا دیا کہ جس کو ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ رب نے ہمیں کیا دیا. اور ماشاءاللہ انہوں نے جب اس کے بعد ارض مقدس لکھی، اور وہ بھی اس طرح تھی کہ جس طرح آپ ایک روحانی سفر پہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ لٹکایا گیا، وہ جس گلی سے گزر کے گئے، اور اس کو گلی کو کہتے تھے کہ
दर्द का सफर, और उस जगह जहां उन्होंने थक के हाथ लगाया उस जगह को हाथ लगा कर आए। अब खुश नसीबी का अंदाजा नहीं कर सकते कि रब ने हमें क्या दिया है। वो सफरनामा मैंने इनसे कहा कि देखिए ये आपके जो कुछ दिल में है आप उसको बाहर लेकर आए, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ हमारा हक नहीं कि हम वहाँ गए और हम देख कर आए, आप लोगों को भी दिखाएं कि आपने क्या देखा। और हर किताब में आप ये महसूस करेंगे कि ऐसा लगता है कि आपकी उंगली पकड़ के जो क्या बता रहे थे ना गलियों से गुजरे, वाकई आपको महसूस होगा कि आप उन गलियों से गुजरे। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि मेरा नाम हर जगह है, इसलिए कि मैं इनके हर सफर की साथी हूँ, और उनका कोई सफर मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ। और आपने एक और बात की कि इनको जैसे अफसाने लिखने चाहिए, इन्होंने लिखे, और इनका एक अफसाना जो मुझे बहुत पसंद है उसका उन्वान था कि कफन में कोई जेब नहीं होती। अगर आप उसको पढ़े तो आपको इतना मुख्तसर था लेकिन आपको जिंदगी की पूरी हकीकत उसमें नजर आ जाएगी। और ये अजाबात कायरा, ये इनकी चौथी किताब है। अब हमने इनसे कहा कि थोड़ा स्लो, क्योंकि माशाल्लाह 2 साल में 4 किताबें लिखना किसी बड़े बड़े लिखारी के भी हाथ में नहीं होता। मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया, मैं अपने बच्चों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे सबसे छोटे बेटे ने इनको एक ऑफिस बना के दिया। जब इनको स्ट्रोक हो गया दूसरी दफ़ा, तो वो स्ट्रोक इनकी आंख पे हुआ, इनको नज़र नहीं आता, सीधी आंख से इनको नज़र नहीं आता, जबकि 1 साल उस आंख में हमने इंजेक्शन लगवाया कि शायद नज़र आ जाए, लेकिन इनको एक आंख से नज़र नहीं आता। अब आप ये कह सकते हैं कि जो दुनिया को एक आंख से देखते हैं। मतलब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो जब मेरे बेटे ने इनको ऑफिस बना के दिया तो उसने कहा कि पापा मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा फील ना करें कि आप बीमार हैं, आप इस ऑफिस में आए, बैठे और महसूस करें कि आप जॉब पे जा रहे हैं। उन्होंने ऑफिस में बैठकर उसका हक अदा किया। ये रातों को जब जागते हैं तो बैठ के लिखते रहते हैं, जो उनके जहन में आता है वो लिखते जाते हैं। और ये जो किताब मैंने उसमें भी जिक्र किया कि ये चैरिटी बहुत करते थे अपने पैसों से, अपने काम से, लेकिन जब ये हुआ तो कहने लगे तस्नीम, जिन लोगों को मैं पाल रहा हूँ, जिन लोगों को मैं दे रहा हूँ, उनका क्या होगा? मैंने कहा कमर आपके बच्चे हैं। कहने लगे नहीं, बच्चे मुझे 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, चौथे दिन बोलेंगे कि पापा क्यों आप ये काम कर रहे हैं। उनकी सोच वैसी नहीं होती जो हमारी है। तो फिर मैंने इनको मशवरा दिया कि देखें जब आप किताबें लिख रहे हैं, इन किताबों की जो भी पैसे मिले ना आप उसमें लगा दें। यहाँ का पैसा और पाकिस्तान के पैसे में फ़र्क है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब हमने ये सोचा कि इन किताबों से हम लोगों की मदद करेंगे तो रब ने इसमें इजाफा कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मेरा रब हर शय पे कादिर है। और ए लोगों, गवाह रहना कि मैंने रब का पैगाम आप तक दिया है और क़यामत के दिन मैं सुरखरू हो गई। Wonders of Cairo, I was able to see even more of him, this time through his own words. His writing opened a window into how deeply he feels, how observantly he moves through the world, and how closely he walks with Allah. There is one passage on Mount Sinai that stayed with me. He writes about calling out to Allah, not once, but again and again with longing. And when no echo returned, he understood that a voice lifted to God isn't meant to bounce back. It is meant to be accepted. That one line, my voice was not raised to be heard, but to be accepted, says everything about the sincerity of his faith. He doesn't just believe, he seeks, he surrenders, and through that surrender, he invites others to listen more closely to their own hearts. And throughout his journey, both in life on the page, there is always Tasneem, my mother-in-law. He writes of her with such reverence. In one passage, she stands silently at the grave of a mystic, and in that silence, he hears answers he's been searching for. Their bond is not just one of companionship, but of spiritual partnership, the kind that makes both people more whole.
I also want to take a moment to say how much of an honor it has been to meet Bashir, not only as my father-in-law, but as an author, a thinker, and a deeply soulful man. From the very beginning, both he and Tasneem welcomed me into their home and family with open arms, no question asked. Even with our cultural differences, they made me feel known, accepted, and loved. That kind of welcome speaks volumes about who they are, not just in private, but in the truest, most enduring sense. That is the Bashir Qamar I have come to know, a man who thinks deeply, loves quietly, leads humbly, and writes with a spirit that lingers long after the last page. And like many of you here, I look forward, with gratitude and anticipation, to whatever he will share with us next. Thank you. शायद भाई आ जाए आप भी इधर आइए। वो विजुअलाइज नहीं कर रहा कि वो वहां पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो अफसाना जो सफरनामा है वो ठीक नहीं है, या उसके अंदर वो खसूसियत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस सफरनामे में ये खासियत पाई जाती है कि जो लिखने वाला है वो कारी की उंगली पकड़ के वो साथ साथ लेके फिर रहा है। क्या बात? जहां जहां वो गया है, वो बाजार हैं, मसाजिद हैं, अहराम हैं, वो जो गलियां हैं, वहाँ की तारीख है, तमद्दुन है, तहजीब है, वो सारी की सारी आपके आंखों में और आपके अंदर जो है वो सफर करती हुई चली जाती है। तो ये मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। एक दफ़ा आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप इसको ख़त्म किए बगैर नहीं रह बेशक। ये एक अहम बात है। और अब मैं एक आपकी और हमारी जो महबूब एक शख्सियत है इस शहर की, जनाब सलमान जलाली, वो उनको आप सुने और बहुत मुख्तसरन इनके बारे में बात करेंगे। आइए सलमान साहब। कहना चाहता हूँ और आपको उसके 10 उस वक्त की बात है 10 लाख दूंगा, बशर्ते कि आप सारे वो नाम लिखें जो आपके साथ अटैच रहे। तो उन्होंने आगे से कहा क्या बात कर रहे हो, यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना लिखने के मुझे 20 लाख दे रहे हैं तो हम लिखने की बात कर रहे हैं। तो वो अक्सर कमर भी हमें देखनी तो पड़ेगी, देखिए क्या है क्या उसमें। बशीर भाई का जो मैं ये समझता हूँ खास वसफ इसमें जो है वो ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, पढ़ते हुए सोच रहा था कि इनको शॉर्ट स्टोरी लिखनी चाहिए, अफसाने लिखने चाहिए, इसलिए कि इनकी जो तहरीर है वो उसके अंदर अदबियत है, उसके अंदर वो जो अफसाने की जो खास एक जो फिक्रों की बुंद है ना वो बहुत ही कमाल की है, वो अदबियत उसमें झलकती है। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाह रहा हूँ इनकी। अबुल हौल सिर्फ मुजस्समा नहीं, तारीख का वो लम्हा है जो हमसे बोलता नहीं बल्कि हमें खुद से मुखातिब करता है। रेत, धूप और पत्थर की तहों के पीछे जैसे एक सवाल दफन है जो हर देखने वाले के दिल में जाता है। ये सवाल लफ्जों में नहीं बल्कि खामोशी में है। हमने जाना कि ये चेहरा सिर्फ माजी की अजमत का पत्थर नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी आवाज़ों का आईना है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ राज किताबों में नहीं, नकूश और तारीख में भी नहीं होते बल्कि उन लम्हों में होते हैं जो हम अपनी आवाज़ से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से सुनते हैं। तो अब उन्हीं को बुला रहा हूँ जिन्होंने ये किताब जिनका इस किताब के हर सफ़े पे जिक्र है। तस्लीम बाबू आइए। कदमों की चाप ने इस फर्श को छुआ होगा। यहाँ इल्म सिखाया जाता है और इश्क खुदा और इश्क रसूल। उमर बशीर लिखते हैं, मैंने अपनी नज़रें मस्जिद के मीनारों पर गाड़ दी और ये मीनार जैसे ज़बानें हों जो सदियों से सिर्फ वही बात दोहरा रहे हैं कि इल्म रोशनी है और रोशनी वही है जो दिल में उतर जाए। इल्म रोशनी है और रोशनी वही है जो दिल में उतर जाए। जामिया अल-अज़हर न सिर्फ एक मस्जिद या दरसगाह है बल्कि एक ऐसा मुकाम है जहाँ दिल इल्म के सामने झुकता है और मोहब्बत सदियों की छाँव में दुआ बन जाती है। बहुत अच्छा। आखिर में मैं दुआ करता हूँ इस हसीन जोड़े को माशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। सैर कराते हैं। किताबों की बहुत सारी अनगिनत खिदमत हैं जिसमें ऑफ कोर्स तसानीफ आप सुन चुके हैं और इसके अलावा
جہاں جہاں یہ رہے ہیں، جس جس شہر میں رہے ہیں، اس کمیونٹی میں انہوں نے بے انتہا خدمت کی ہے، اور خاص طور پر نیو یارک میں جو بہت سے پروگرام کمیونٹی کے لیے تشکیل دیے، اور اس کے علاوہ ان کی صحافت کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے، ماشاء اللہ بہترین صحافی ہیں، مکمل صحافی ہیں۔ تو اب آئیے ان کی کتاب عجائبات قاہرہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ اس کتاب نے پورے قاہرہ کی شہر کی پوری سیر کرائی اور تمام مشہور جگہوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میں نے اس کتاب کو جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا 2 بجے رات ہو گئے، بیگم کری کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں نے کہا بھائی ایک بہت خوبصورت کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ سو جائیے، کل صبح بات ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ میں پڑھتا ہی چلا گیا، اور کیا روانی تھی، اور کیا مشاہدات، اور کیا ساتھ میں تشریحات، یعنی بس یہ سمجھ لیجیے کہ مزہ آ گیا۔ اس کتاب میں سے میں نے جامعہ الازہر کو چن لیا کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ تو وہاں اچھا جب میں نے وہاں جامعہ الازہر کے بارے میں پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں وہاں خود موجود ہوں، اور جیسے ہم جامعہ الازہر میں گھومتے رہے، دیکھتے رہے، تو ہر قدم پر مجھے اپنی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی یاد آئی۔ ہماری اپنی بسیں چلتی تھیں، طلباء و طالبات جو ہیں وہ جوک در جوک پچھلی اور اگلی سیٹوں پر بیٹھے بڑے شاداب اور خوش باش جامعہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ آرٹس کی طلباء اور طالبات بعد میں آتی تھیں، اور سائنس کے طلباء بعد میں نے جب یہ سوچا، اسی سوچ میں کہ ساتھ میں ہم نے جامعہ الازہر کے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اس وقت دل دھڑک رہا تھا، دیکھیں ہماری اور ہماری جامعہ میں کیا فرق نظر آئے گا۔ اچھا ہماری گاڑی، اب میں ان کے لکھے ہوئے چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ ہماری گاڑی سیدھے ہاتھ پر عظیم اہرام مصر، جن کی چوٹیاں ہلکی دھند میں چھپی ہوئی تھیں، بالکل کراچی کی طرح مقامی لوگ روزمرہ کی زندگی میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ شاید یہی دنیا کا دستور ہے۔ سب سے پہلے ڈوکی کے علاقے میں ہم داخل ہوئے، ساتھ میں عالمی شہرت جانے والا تحریر اسکوائر، بہت مشہور ہے، ہمارے زمانے میں بھی یہ مصر میں بڑا ضرورت تھا۔ یہاں پر اب بھی انقلابی تحریکیں اور مظاہروں کی روح موجود ہے۔ یہ ایک چورنگی ہے جو چاروں طرف سے مکمل جنگلے میں بند ہے۔ دائیں طرف دریائے نیل کی چمکتی سطح نظر آتی ہے، تو بائیں طرف مصری میوزیم واقع ہے، اور سامنے حضرت امام حسین کا مزار اور مسجد ہے۔ جامعہ کا ہر ستون کسی عالم کی کمر لگتی ہے، اور جو مینار ہے وہ کسی اذان کی صدا۔ یہ ہمارے قمر بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر کچھ ایسا سکون ملتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی دعا قبول ہو گئی ہو جو زبان پر کبھی نہ آئی ہو۔ جامعہ الازہر کی بنیاد 972 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہ اہل سنت کی سب سے ممتاز علمی درسگاہ ہے، اور مطالعہ کا بنیادی جو میدان ہے وہ اسلامی قانون اور فقہ اور عربی زبان۔ بعد میں جمال عبد الناصر نے 1960 میں اس جامعہ کو قومی کیا، اور اس میں کئی فیکلٹی قائم کی، جیسے طب، بزنس، انجینئرنگ۔ خواتین کو پہلی بار 1962 میں داخلہ کیا گیا جامعہ الازہر میں 1962 میں۔ جامعہ میں ایک مسجد بھی ہے جہاں علاوہ نماز کے جمعہ کا خطبہ اور رمضان کی تراویح بھی ہوتی ہے۔ جامعہ الازہر کے 4 مینار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد کے 4 مینار سے ذرا مختلف ہوں۔ تو یہاں علم سکھایا جاتا ہے، اور عشق خدا اور عشق رسول۔ تسنیم قمر نے اپنی نظریں مسجد کے مینار پر گاڑ دی۔ ہر مینار پہ جیسے زبانیں ہوں
اور صدیوں سے صرف ایک ہی بات دوہرا رہی ہے، علم روشنی ہے اور روشنی وہی ہے جو دل میں اتر جائے۔ بشیر قمر کہتے ہیں کہ یہ سفر، یہ لمحہ، یہ جگہ اور یہ وقت سب کچھ میرے رب کی ذات میں ہے اور اس کی ذات سے منور ہے، اور ان کے دروازوں میں بھی دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں میں رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، مہمان خصوصی جناب بشیر قمر صاحب اور خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب عجائبات قاہرہ کے بارے میں کچھ کہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے خالق محترم بشیر قمر صاحب کے بارے میں چند کلمات عرض کروں۔ بشیر قمر صاحب کی انگنت خدمات ہیں، جس میں ان کی 3 تصانیف جو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، عکس قمر، افطار قمر اور عرض مقدس۔ یہ نہیں مطلب جلالی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا بشیر قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی یہ سامعین کے ساتھ ہے؟ کریں گے وہ جلال آ سکتے تھے نا۔ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے پروفیشنل ہیں، طارق صاحب یہاں موجود ہیں، جمیل صاحب تھے کافی دیر تک، شمیم بھائی اور جناب نجم شیخ صاحب یہاں موجود تھے، اور آف کورس محمود بھائی ڈوئل رول میں ہوتے ہیں میڈیا کے علاوہ، جو ہے وہ ہمارے پی ایچ ایس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کے بغیر کوئی تقریب یہاں ممکن ہو نہیں پاتی۔ اور اکثر سراج بھائی میں مجھے محمود بھائی کو ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے کہ ذرا بھابھی کو بھی بلا لیجیے گا، تو ناہید بھابھی جب بھی ضرورت پڑتی ہے ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج بھی وہ پیچھے کتابوں کی ڈیسک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو پلیز ان کی کتاب ضرور خریدیے۔ کتاب پڑھنا، مطالعہ جاری رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ ہماری زندگیوں سے کتاب کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذیشان نے کہا تھا کتاب پڑھنی چاہیے۔ میں ان ٹریڈیشنل لوگوں میں سے ہوں جن کے یہاں اب بھی پرنٹ اخبار آتا ہے، اور روزانہ میری صبح جو ہے وہ اخبار سے شروع ہوتی ہے، اور 34 سال 8 مہینے اور 14 دن کی ازدواجی زندگی میں اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے۔ اس میں ایک جو اہم مسئلہ آج کل زیر بحث ہے وہ یہ ہے ہماری بیگم کو اور ہمارا کہ بھی اخبار جاری رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اور میں کہتا ہوں جاری رکھا جائے، کیونکہ جب تک ہم اس طرح کی جو ہماری روایات ہیں، اخبار، کتابیں پرنٹ فارم میں ہم پڑھتے رہیں گے، ہم اس کی سرپرستی کرتے رہیں گے، لوگ لکھتے رہیں گے، اخبار چھپتا رہے گا، کتابیں چھپتی رہیں گی، تو پلیز پیچھے سے ضرور کتاب خریدیں، پڑھیں، اور یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب آپ کتاب خریدیں گے تو جس طرح سے بشیر قمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس کی جو پروسیڈز ہیں وہ چیریٹی میں جائیں گے۔ آخر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ تسلیم نامہ لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے تمام لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ now you know why exactly. سراج بھائی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اجازت دے دو۔ جی بشیر قمر کو میں بہت پرانا جانتا ہوں الحمدللہ، اور
इनकी तमाम किताबों की और तारीफ़ें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये किताबें कम लिख रहे हैं, फ़िक्र ज़ौजिया ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बशीर साहब और तस्नीम साहिब अब इसके इख्तितामी कलिमात से नवाजे हैं। इस्तकबाल कीजिए जनाब मजीद अख्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत वक्त हो चुका है और गुफ्तगू किताब के बारे में मुसलसल होती रही और जो किताब जिनके बारे में है उनका भी जिक्र मुसलसल होता रहा। और हमारे सिराज नारसी साहब ने कहा कि अजायबात काहिरा नाम नहीं लग रहा इसका, अजायबात तस्नीम होना चाहिए था। बस मैं उस लिंक को जोड़ने आया। देखिए काहिरा, जैसे हमने बताया कि काहिरा क़हार से है या गलबे से है, तो ये दो नाम अल्लाह ताला के हैं, क़हार भी है, जब्बार भी है। तो और हमारे यहाँ हमारे कल्चर में खुसूसन और हर कल्चर में औरत जो है यानी खातून खाना सख्ती का मामला उन्हीं का होता है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो ये अजायबात काहिरा जो है वो अजायबात तस्नीम ही है। तो किताब की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि आज मेरी बीवी नहीं है, मैं भी किताब लिख रहा हूँ, मेरी किताबें भी छप रही हैं। और अगर इन्हें पता चल जाए हर सफ़े पे बीवी का जिक्र होता है तो मैं तो मर जाता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सिराज नारसी साहब का पहले भी जिक्र हुआ, सिराज नारसी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी अंजुमनें हैं, साल में एक प्रोग्राम नहीं हो पाता। ये जनाब हर हफ्ते जो है वो परचम आ जाता है, महमूद भाई भेज देते हैं, अब ये चल रहा है। और ये तो एक बड़ी सरप्राइज थी। मैं ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगा, सबने वक्त लिया ये कहकर मैं इस वादे को निभा रहा हूँ। खुदा हाफिज़ व नासिर। मजीद भाई से इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने मुख्तसर बात। ये असल में इन्होंने जो आध घंटा लेट में वो लेट निकाल चले, बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि ये एक डिफरेंट किस्म की तकरीब थी। हम शायरी भी सुनते हैं, हम और गुफ्तगू भी होती है, लेकिन ये एक सफरनामे की गालिबन मुझे अगर याद पड़ता है तो पहली तकरीब है ये किसी भी सफरनामे की किताब। इस सेंटर को और आपको जाता है। सबका शुक्रिया, आप सबका, मजीद अख्तर साहब आपका, ज़ाहिद बाबर साहब, सलमान जलाली साहब, जिशान आपका और घर वालों का शुक्रिया और पाकिस्तान सेंटर का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मजीद भाई से इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने मुख्तसर बात। ये असल में इन्होंने जो आध घंटा लेट में वो लेट निकाल चले, बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि ये एक डिफरेंट किस्म की तकरीब थी। हम शायरी भी सुनते हैं, हम और गुफ्तगू भी होती है, लेकिन ये एक सफरनामे की गालिबन मुझे अगर याद पड़ता है तो पहली तकरीब है ये किसी भी सफरनामे की किताब। इस सेंटर को और आपको जाता है। सबका शुक्रिया, आप सबका, मजीद अख्तर साहब आपका, ज़ाहिद बाबर साहब, सलमान जलाली साहब, जिशान आपका और घर वालों का शुक्रिया और पाकिस्तान सेंटर का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए, DTV NN और देसी उर्दू टीवी। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.